बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और वो हदीस जो है उसको हवाला मैं नहीं बनाना चाहता इस वक्त आज की गुफ्तगू में, जिस पे कि अल्लाह के रसूल ने कहा था कि ये नाबगीने हैं, नाबगीने हैं। हमारा ज़्यादातर ज़ोर जो होता है वो टेढ़ी पसली पे होता है। हम कभी भी इस बात का तर्जुमा यूँ नहीं करेंगे कि ख़मदार, जिसमें कि ज़्यादा खूबसूरती और लचक हो उसको ख़मदार कहते हैं। हमने हमेशा जब भी मजहबी इंटेलेक्ट हो या गैर मजहबी इंटेलेक्ट हो, हमने अपनी उन रवायात को जो जिनकी बुनियाद मेरी दानिश में नफ़रत या कम इल्मी पे बुनियाद थी, उनको हमने अपना ख़जाना बनाया। अब इसकी वजह से जो माशरा तश्कील पाता है उसमें गुफ्तगू करने वाले तो मेरे जैसे आपको बहुत ज़्यादा लोग मिल जाएंगे, लेकिन हल करने वाले लोग जो हैं उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल है। 6 दिन हुए एक शादी को, और मुबैना तौर पे, अब देखिए मुझे यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ रहा है मुबैना, यानी कि हो सकता है, पक्का नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ख़ातून ने कहा कि FIR में आया कि शौहर ने ख़ातून के चेहरे पे तज़ाब फेंक दिया। पहली बात तो ये कि अगर तज़ाब इतना ही हार्मफुल है तो फिर तज़ाब बाज़ारों में मिलता क्यों है? हुकूमत के पास अपने लवाज़मात होंगे, लेकिन अगर आपको ओवर द काउंटर कोई बहुत अच्छी दवाई चाहिए हो तो वो आपको नहीं मिलती, तज़ाब आपको मिल जाता है। यही वो तज़ाब है जो कि दहशतगर्दी के दौर में आपको नहीं मिला करता था। इसका मतलब कोई और ज़राए हो सकते हैं, लेकिन एक 6 दिन की नई दुल्हन के ऊपर तज़ाब फेंका जाना, क्या ये जुर्म सिर्फ जुर्म है, अखलाकियात का जवाल है, माशरे की अपनी तस्वीर है, या सिर्फ हमें मदद के लिए इस बच्ची का साथ देना चाहिए? चॉइस आपकी है, आप जो चाहें कर सकते हैं, सब मिलके भी कर सकते हैं। मुसर्रत मिस्बा बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में उन बच्चियों का जो कि, मैं लेफ़्ट ओवर का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन अगर मुसर्रत मिस्बा अपन ना हो तो इन बच्चों को कौन पूछता? ये बहुत बड़ा सवाल है। मुसर्रत आपा, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? हमारे साथ जनाब कदीर हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? हमारे साथ आज डॉक्टर फरीहा नाज होंगी, माहिर नफ्सियात। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत वेलकम आपको, आप पहली तरफ तशरीफ ला रही हैं। हमारे साथ आलिया बर्नी कराची से होंगे इंशाल्लाह, और DPO हैं हमारे साथ सैयद करार हुसैन, उनसे भी बात करेंगे। जो मुतासरा खातून है इससे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इसका अपना क्या मौक़िफ़ है। लेकिन सबसे पहले राना शाकिर हमारे साथ हैं। राना शाकिर, ज़रा आप थोड़ी सी पेश मंजर और बताइएगा इस सारे वाक़े का, और अब की सूरत हाल जो है, जो भी तफ्तीश हुई, जो कि आपके इल्म में अगर है तो वो भी बताइए। जी, लोधरा का एक वही इलाका है धनौर। यहाँ ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पे शरीफा बीबी उर्फ सुमेरा बीबी की इल्ताफ नामी शख्स से 6 दिन कबल शादी हुई। उसके बाद उन घर में आपस में इख्तलाफात हो गए। इख्तलाफात वो जो है, लड़की का इल्जाम ये है कि इस जो इल्ताफ है इसकी मुबैना अपनी भाभी जो है उससे नाजायज ताल्लुक है, जिसका शरीफा को पता लगा। शरीफा के पता लगने के बाद उसने इसे इस आड़ को खत्म करने के लिए, अपने रास्ते से हटाने के लिए उसने इसके ऊपर तेजाब डाल दिया। बाद में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा जो दुल्हा है उसका भाई मुमताज के मुद्दत में किया, लेकिन पुलिस को कोई रास्ता ना मिला, क्योंकि उस वक्त उन्होंने कहा कि हमारा भाई ने नहीं तेजाब डाला, एक नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों पर तफ्तीश की। तफ्तीश करने के बाद मुख्तलिफ इलाके के जो लोग हैं, क्रिमिनल लोग हैं, उन्हें उठाया। तफ्तीश कहीं सुराग नहीं लग रहा था कि आगे तेजाब डाला किसने। उसके बाद पुलिस ने जब मुद्दई को मुमताज को इन्वेस्टिगेशन किया तो पता लगा कि तेजाब डालने वाला कोई और नहीं, 6 दिन कबल जिससे शादी हुई थी इल्ताफ, उसने ये तेजाब डाला है अपनी बेगम पर। यार, लोधरा के शहर में तेजाब इतनी आसानी से दस्तयाब है? जी, क्योंकि यहाँ तेजाब जो है इसके वॉशरूम वगैरह साफ करने के लिए, इसके अलावा जो आजकल हमारे पास UPS जो बैटरी होती हैं उनमें यूज करने के लिए, और जो गाड़ियों में जो बैटरी है उनमें यूज करने के लिए तेजाब हर दुकान आप मेरे साथ रहिएगा शाकिर, आप मेरे साथ रहिएगा। शरीफा बीबी जो कि मुतासरा खातून है, जिनके चेहरे पे 6 दिन के बाद तेजाब फेंका गया, इनसे रह रहे थे। शरीफा, बहुत शुक्रिया। मैं इस पे अफसोस के साथ साथ हमदर्दी के साथ साथ मेरी मजबूरी है कि मुझे पूछना पड़ेगा कि आपकी शादी आपकी रजामंदी से हुई थी बेटा? नहीं, मेरे माँ बाप ने की है, खुशी से ही शादी हुई है, कोई अनाबाजी भी नहीं थी। तो लड़ाई झगड़े, वो जो 6 दिन के अंदर ऐसे कौन से लड़ाई झगड़े थे जो इतने ज्यादा हो गए कि तेजाब फेंका उसने? वो जो उसकी भाभी है ना, उसके साथ ताल्लुक थे अजीब तरीके से, नाजायज ताल्लुक थे उसके, तो इस वजह से उन्होंने मिलकर तेजाब फेंका है।
नहीं तो तुम पे तेजाब क्यों फेंका गया है? मुझसे इस वजह से वो कह रहे थे कि ये हम लोग बहुत गरीब थे, वो कहती हम मुझसे कहती कि ये इस घर में क्यों आई है उसके साथ, क्योंकि मेरे शौहर के नाजायज ताल्लुक थे। मेरे बच्चे, वो उससे गुर्बत, आपकी बात दुरुस्त है शरीफा, लेकिन देखो ना, निकाह हुआ होगा, छुआरे बने होंगे, कोई पुलाव बना होगा, कोई जेवर पहना होगा, कुछ तो होगा। वो गुर्बत ऐसी गुर्बत तो नहीं है ना कि शादी भी कर लो और तेजाब भी फेंक दो। उसके साथ ताल्लुक थे और मुझे पता चला तो मैंने अपने शौहर को बोला कि क्यों भाई, ये मुझे पता चला कि आपके नसरीन के साथ क्या ताल्लुक है। तो इस वजह से मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। वो बोला कि ये मुझसे क्यों पूछ रही है इस तरह। तो ये मैंने पूछा और उस रात को मुझे उसने दूध पिलाया, दूध में पता अल्लाह को पता कि क्या दिया, उसके बाद मैं बेहोश हो गई। मुझे कुछ पता भी नहीं था और मेरे ऊपर तेजाब आया है, गर्म पानी आया है, क्या आया है, मुझे कुछ भी पता नहीं था। जब मैं उठी हूँ तो मेरे पास कोई भी इंसान नहीं था। मैं ऐसे अपनी लॉन्च में फिरती घूमती फिर रही थी और बोलती जा रही थी कि मेरे ऊपर तेजाब आया है, अरे मेरी मदद करो, मेरे ऊपर तेजाब आया। इतना मेरे साथ जुल्म उसने किया है। रात को सोते हुए आप पे तेजाब फेंका। ये मुझे शरीफा बीबी बताओ कि अब तुम्हारी आंखें, कान या चेहरा अब तुम देख सकती हो? ये बताओ पहले तो। मैं सर कुछ भी नहीं देख सकती, मैं आंखों से मंजूर हूँ। मेरी आंखें खत्म हो गई है, पूरा चेहरा खत्म हो गया है, मेरे बाल खत्म हो गए, पूरी टांग खत्म हो गई है, ना चल सकती हूँ, ना फिर सकती हूँ, ना वॉशरूम जा सकती हूँ। इतने गरीब है। मेरा माँ बाप शादी के मुश्किल से कर दिया, अभी उतार रहे थे वो, ना कर दे उतने शादी के, उसके बाद इतना हमारे साथ जुल्म हो गया है। मुझे इंसाफ मिला जाए, ना इंसाफ मिल रहा है किसी कहीं से। शरीफा बीबी मेरे साथ रहना, इंसाफ मिले मुझे ये तो मैं तुम्हें कह ही नहीं सकता इंसाफ मिले, क्योंकि मेरी उम्र हो गई है, मैंने तो इंसाफ नहीं देखा नहीं है। अगर इंसाफ देखा है तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? तुम्हारी पुलिस मदद कर रही है शरीफा? प्लीज भी कुछ नहीं। मैं कितने बार गई हूँ दफा जोड़ के बयान करने कि मुझे 2 मुस्लिम पकड़े हुए हैं, बाकी जो है नसरीन है, भाभी नसरीन का भाई राशिद है, अख्तर है, इनको पकड़ भी नहीं रहे और मैं धक्के खा रही हूँ। जाती हूँ वहाँ पे 4-4 घंटे शरीफा मेरे बच्चे मेरे साथ रहना, मेरे साथ रहना। मैं आलिया को इस गुफ्तगू में शामिल करूं। आलिया, ये आपने गुफ्तगू सुनी, मैं इंसाफ करने या इन्वेस्टिगेट करने नहीं बैठा हुआ। जब कोई बच्चा या बच्ची, मैं ज़ैनब के केस से इस बात के ऊपर ना बड़ी आवाज़ें उठा रहा हूँ, अब मेरा गला बैठ गया है कि मैं तो इस हद तक गिर गया हूँ ज़हनी तौर पे कि मैं कहता हूँ यार, बच्चों से जुल्म करना है तो कम से कम कत्ल ना करो। मैं कितनी घटिया बात कह रहा हूँ कि जुल्म करना है तो कत्ल ना करो। अब ये जो इतना के जराइम जो माशरे में हो रहे हैं, 6 दिन के बाद तेजाब फेंक दिया, वो बच्ची जो है वो गुसलखाने नहीं जा सकती, वो बच्ची देख नहीं सकती, वो बच्ची इंसाफ मांगने बार बार पुलिस के पास जा रही है। सैयद करार हुसैन डीपीओ साहब हमारे साथ हैं। करार साहब बहुत शुक्रिया। शाह जी, इस बच्ची के साथ ताउन होगा या इंसाफ होगा, और वो क्या नजर भी आएगा हमें? शाह साहब। सर थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। सर इसमें ऐसा है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ये जो केस है, पुलिस बड़े डिलीजेंटली इस पे काम कर रही है। जैसे ही ये हमें इसकी इत्तला मिली थी 15 हमारे रेस्क्यू 15 सिस्टम के जरिए हमारे रेलेवेंट फर्स्ट रिस्पॉन्डर विद इन नो टाइम पहुंच गए थे। फिर हमारे जो रेलेवेंट सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, उन्होंने भी सारा केस को एक तो क्राइम सीन विजिट किया है, फिर केस को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे देखा है। मैं खुद पर्सनली मैंने क्राइम सीन विजिट किया, उसके इवन 2 किलोमीटर्स के रेडियस में तमाम हमने पैदल हम लोगों ने चल के ये सारा। शाह जी, इस सारे एफर्ट से फायदा इस बच्ची को फायदा क्या होगा? विक्टिम के साथ सॉरी सर्वाइवर के साथ हम रोज राब्ते में रहते थे सर। तो हम लोगों ने तो अपने तौर पे इसमें जो तमाम ह्यूमनली पॉसिबल एफर्ट्स हो सकती थी वो की हैं प्रोफेशनली, और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सारी। ठीक है, इसका मतलब आपने जो मुतल्लिका लोग थे वो आपने पकड़ लिए हैं। अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो आपकी तरफ से मुकम्मल हो गई है शाह साहब? जी सर, हमारी तरफ से ऑलमोस्ट इन्वेस्टिगेशन हमारी मुकम्मल है। इसमें जो हमारे इनिशियल जो हम लोगों ने जब इन्वेस्टिगेशन की,
اور ہمارے جو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں اس پہ ہم نے اسپیشل ٹیم بھی بنائی تھی جی، جو ہمارے ایس پی انویسٹیگیشن تھے. تو انویسٹیگیشن آفیسرز نے فیصلہ کیا کیا؟ ٹیم نے فیصلہ کیا کیا؟ انصاف کیسے ہوگا اس میں جی؟ جب ہم لوگوں نے انیشلی اس میں کافی سارے لوگوں کو انٹرویو کیا، انٹروگیٹ کیا، ہم لوگوں نے ڈیجیٹل ایویڈنس سے بھی ہم لوگوں نے استفادہ کیا. اس کے بعد پھر وہی جو کمپلیننٹ تھے اس میں، جو اس خاتون کی کے جو بردر ان لا ہیں اور ان کا جو شوہر ہے خاتون کا جو سروائیور کا، انہی کی طرف بار بار بات جا رہی تھی جی. اور پھر آخر کار ہم لوگوں نے اس ایویڈنس کی بنیاد پہ they were arrested, they were taken into physical remand, اور پھر اس کے بعد ان سے ہم لوگوں نے باقاعدہ انٹروگیٹ کیا. تو انہی کی طرف ہی بات. شاہ صاحب، کراش شاہ صاحب، ایز این آفیسر آپ جب اس سوسائٹی کو اس طرح سے دیکھتے ہیں تو 6 دن کی شادی میں ایسا کیا کمال ہو سکتا ہے کہ تذاب کے ساتھ ایک زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر دی جائے؟ سر اس میں ہم صرف 6 دن کی شادی کو نہ دیکھیے گا کائنڈلی. اس میں بات تو پھر شاید کسی حد تک کلیشیڈ لگے، لیکن وہ جو ایک بڑی فیمس سی ایک ٹرائکا آف ریزن ہوتا ہے رن زر زمین کا، وہ کسی بھی اس طرح کے کیسز میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں پلے اپ ہو جاتا ہے. تو اس میں فیملیل سیٹنگز ہیں، جو خاندانی سیٹنگز ہیں، کوئی اسپاؤس کا کوئی پرانا جو کردار ہے وہ بھی دیٹ مائٹ کم ان ٹو پلے، کوئی انتقام کا جذبہ وہ سامنے آ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ابھی تک سامنے آیا کیا ہے پھر انویسٹیگیشن میں شاہ صاحب؟ اس میں یہ ہماری انویسٹیگیشن میں یہی آیا ہے دیٹ دی کپل دی اسپاؤس بائی اٹ سیلف، جو ان کا میاں تھا الطاف، ہی واز ناٹ ہیپی اس میرج، اور اسی شادی میں خوش نہ ہونے کی وجہ سے، اور اس میں اور بھی جو میرا خیال میں اس ٹی وی پہ ابھی لائیو صحیح. ٹھیک ہے شراز صاحب، آپ بہت شکریہ. ڈی پی ایس صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑی سلجھی ہوئی بات کی اور بڑے ہی دبے لفظوں میں آپ نے بہت کچھ کہہ بھی دیا. عالیہ، آپ نے یہ ساری بات سنی ہے، میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں، میں کہہ نہیں رہا، مجھے لگتا ہے کہ اگر انسان مر جائے تو شاید زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. اس مجبوری کے ساتھ کردار اچھا ہے بد ہے مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اللہ نے کہا نہیں اچھی لگتی طلاق دے دو، اور تمہیں نہیں اچھا لگتا تم خلا لے لو. اللہ کی ککھ نہیں مانی ہم نے آج تک. ہم نے تو خیر نبی کی اماموں کی نہیں آج تک مانی، اللہ کی ہم نے کہاں پہ مانی ہے؟ ہم نے قانون کون سا ماننا ہے؟ لیکن یہ ظلم جو بدلے کا ہے، ریونج لینے کا ہے کہ مجھے پسند نہیں تو پہلے میں 6 دن خرچے کراؤں لوگوں کے، وہ قرضے اٹھا کے کروں، اس کے بعد ریونج لے لوں. آپ کا ادارہ خواتین سے بھرا پڑا ہے. آپ جب اپنی سٹیٹسٹکس پہ دیکھتی ہیں، آپ کو معاشرے میں مسائل جو ہے وہ ہیٹ کی وجہ سے نظر آتے ہیں یا مجبوری کی وجہ سے یا غربت کی وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ بلال بھائی، عزتیں، غیرتیں، پگڑیاں بیٹی کی جھولی میں اور جائیدادیں بیٹوں کی جھولی میں. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، ابھی بہت اچھی بات کی انہوں نے پولیس آفیسر نے، کہ زر زن زمین تینوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور تینوں کے پیچھے سوائے فساد کے کچھ نہیں مل رہا. میں اس وقت صرف اس بچی کے حوالے سے کہنا چاہوں گی، دلہن تو بنی نا، نکاح میں تو آئی نا، ہاتھوں میں مہندی تو لگی ہوگی، چوڑیاں تو اس نے پہنی ہوں گی نا. اور جب وہ 3 دن کے اور 6 دن کے اندر اس کو یہ پتا چلا ہوگا کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا گیا تھا وہ اس کو سنبھالنے کے بجائے انہی ہاتھوں سے اس کو کچھ پلا کے اور اس پر تیزاب پھینکے گا، تو جس کے لیے اس نے اپنا چہرہ بنایا سنوارا تھا اسی نے اس چہرے کو بگاڑ دیا. اس کے دل پر کیا گزری ہوگی، اس چیز کو ضرور سوچیں، کیونکہ جتنی بچیاں اس وقت دیکھ رہی ہیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ ہمارا مائنڈ سیٹ بنتا ہے ان کیسز سے. اور میں ان مردوں کو جانتی ہوں جو اگر رات کے پچھلے پہر یا کسی اور ٹائمنگ میں دروازے پہ دستک ہونا تو ہمارا شوہر جاتا ہے دروازے پہ دیکھنے کے لیے کوئی ان یوزل بات ہے تو پہلے اس کے ساتھ ہو. اگر ہم بائک پہ بیٹھے ہوئے بھی سردیوں کے دنوں میں دیکھ رہی ہوں تو میں بہت انجوائے کرتی ہوں، آگے مرد بیٹھا ہے غربت کے ساتھ، دیکھیے بائک ہے غربت کے ساتھ، 3 بچوں کے ساتھ بیوی کو لے کے بیٹھے، اور بیوی اور بچے سردی میں اپنے اس سربراہ کے سینے کے پیچھے منہ چھپا لیتے ہیں کہ ٹھنڈی ہوا اس کو لگتی ہے پہلے، پھر اس کے گھر والوں تک آتی ہے. مرد صبح سے رات تک کمائی کرتا اور خوشی میں وقفے پہ جاؤں گا. عالیہ ورنی، آپ نے بات بڑی اچھی ہے. ہم جب معاشرے کو دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں مرد عورت کو پروٹیکٹ کرتا نظر تو آتا ہے، لیکن کیا یہ بات واقعی اتنی سچی ہے
کہ ہم اپنے جرائم کو اپنی نفرت کے حوالے کر کے لوگوں کی بیٹیوں کی زندگیوں کو اس طرح برباد کرنے کے بعد 6 مہینے کے بعد پھر اس معاشرے میں آئیں گے وداؤٹ اینی گارنٹی کہ آئندہ ہم یہ نہیں کریں گے. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا ممکن ہے مسرت آپا کہ میں اس بات پہ زیادہ زور لگاؤں کہ جرم کس نے کیا ہے, کاز کیا ہے, وجوہات کیا ہیں, کیا ہے. میں پھر اس بات کو نا قدیر بھائی اس طرح سے سوچتا ہوں کہ اگر دور ہوتا نبی کا, دور ہوتا عمر کا, دور ہوتا علی کا, تو کیا اس کے جرم کی تفتیش ہوتی یا اس جرم کے خاتمے کے لیے کوئی اقدام اٹھائے جاتے. میں ان حدیثوں کو آپ کے حوالے جو ہے نا وہ پس منظر اور پیش منظر کے ساتھ پیش کر سکتا ہوں, جہاں میرے نبی کے پاس مکہ سے لفظ آیا ہے گانے والی خواہ, گانے والی آئی اور اس نے اپنی غربت کا اظہار کیا, اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو کہا کہ تم اس کی مدد کرو. ججمنٹ نہیں ہے, یہ نہیں بات کہ کون غلط کون صحیح ہے. مسرت آپا, اس بچی کا مستقبل کیا ہے؟ جب یہ حادثہ ہوا تھا تو ہم لوگ فوراً پہنچ گئے تھے اینڈ شی از رجسٹرڈ ود اس. کہ آپ اس کا آئندہ لک آفٹر کریں گی؟ جی بالکل. ہم بنا کام جو ہے وہ اس کا علاج کرانا ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس علاج میں ظاہر ہے جو آنکھیں ضائع ہو گئیں وہ تو واپس نہیں آ سکتی, لیکن جہاں اس کی شکل و صورت جو ہے وہ تھوڑی بہت بہتر ہو سکتی ہے, اس کے ہاتھ پاؤں جب کام کرنے کے قابل ہو جائیں. ابھی نہیں ہے؟ نہیں, تو اس پہ جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھایا جائے تاکہ وہ ایک طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکے. اس وقت چہرہ جو ہے وہ کتنا زیادہ جلا ہوا ہے؟ جب ہم نے اس کو دیکھا تھا, جیسے یہ واقعہ ہوا تھا, اس وقت لگتا تھا کہ جیسے ٹھیک ہے لیکن جیسے جیسے زخم سوکھتے جاتے ہیں ویسے ویسے کانٹریکچر بڑھتا ہے, کیونکہ اس تیزاب سرائیت کر جاتی ہے, تو اس لیے وہ آنکھیں اس کی ضائع ہو چکی تھیں. اب ہوگا یہ دونوں آنکھیں؟ جی ہاں, ایک میں ہلکی سی روشنی ہے لیکن دوسری جو ہے وہ بالکل ضائع ہے. سرتابہ اگر آپ نہ ہوں, یہ میں بات جو ہے نا خدا کی قسم بالکل سچے دل سے کہہ رہا ہوں, اگر آپ نہ ہوں تو یہ بچی کیا اپنے لیے ایک ٹیکا بھی افورڈ کر سکتی ہے؟ نہیں, نہ یہ افورڈ کر سکتی ہے, نہ اس کے خاندان والے مل کے اس کا علاج کرا سکتے ہیں. آپ نے سنا تھا کہ اس نے کہا کہ ابھی تو میں اپنی شادی کے قرضے پورے کریں, تو علاج کے لیے ہاں جب یہ ہاسپٹل میں پہنچی ہوگی, گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاتی ہے بیکاز اٹس کرمنل کیس, تو وہیں پہ لے جایا جاتا ہے. وہاں پہ جو فوری طبی امداد دی جاتی ہے وہ دی گئی اس کو, اور اس کے بعد شکر ہے کہ وہ بچ گئی, ورنہ ایسی بچیاں جو ہیں وہ بچتی بھی نہیں ہیں. میں نے قدیر بھائی ان کے پاس وہ بچیاں دیکھی ہیں, یقین کیجئے کہ جو معاشرے میں شاید اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, اگر مسرت آپا نہ ہوتی تو شاید وہ بچیاں جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر بھیک بھی نہ مانگ رہی ہوتی. وہ اتنے حالات جو ہیں وہ گھمگیر ہے, لیکن وہ بچیاں اب عزت داری سے اپنا کام کر رہی ہیں. یہ سارا واقعہ آپ نے سنا, آپ نے ڈی پی او صاحب کو بھی سنا, آپ کو لگتا ہے کہ پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ واقعہ کتنے کا آتے ہیں عدالتوں میں اس طرح کے؟ بلال بھائی, بہت سارے تواتر کے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہیں. ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں دیکھا ہے یہ بہت بڑھ گیا تھا ٹرینڈ, پھر کم ہوا, پھر تھوڑا سا کم ہوا, لیکن اس میں بھی ابھی بھی اتنا کم نہیں ہے. یہ ایک آدھا واقعہ بھی جو ہے پورے معاشرے کو, پورے ملک کو ہلا دینے کے لیے کافی ہمیں نہیں کو ہلا سکتا. سر میں ہمیں نہیں کو لا سکتا, ہمیں کووڈ نہیں لا سکتا سر, اس میں ہمیں نہیں کو لا سکتا. یہ نہ کہیں, مجھے یہ بتائیں کہ اس معاشرے میں انصاف کو کوئی ہلا سکتا ہے؟ سر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھی ہلا دینے کے لیے کافی ہے. اگر ہم اتنے ہی پتھر دل ہو گئے ہیں تو پھر تو کسی قسم کی کوئی بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے. سچ کہہ رہے ہیں آپ. لیکن ابھی آپ نے ایک لفظ اپنی انٹرو میں بیان کیا تھا, نابگینے, ایک مفہوم بیان کیا آپ نے حدیث مبارکہ کا. میں اس میں تھوڑا سا اضافہ یہ کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے فی احسن تقویم کا لفظ استعمال کیا ہے. ایک انسان کو اتنا خوبصورت بنایا اور ہم نے خدا تعالیٰ کی ہی اتھارٹی کو چیلنج کر دیا, ہم اس کے چہرے کو بگاڑ رہے ہیں. اس کو جو آسان تقویم ہے, جو اس عورت کے پاس سب سے زیادہ متاع تھی, وہ اس کے ایک اپنا جسم اور اس کا حسن تھا جو اللہ نے اس کو عنایت کیا تھا. یہ مرد پہ بھی لگتی ہے بات. ایگزیکٹلی. لیکن اس میں یہ ہے کہ بھی مرد کے سامنے جو عورت کی شکل میں ایک کمزور ٹارگٹ ہوتا ہے. اگر تیزاب گردی کے جو واقعات ہیں اس میں تناسب کا اگر ہم موازنہ کریں تو وہ تناسب اس طرح کا سامنے آتا ہے کہ جس میں عورتوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, جس میں وہ وکٹم ہیں, مردوں کی تعداد کم ہے. دوسرا آپ نے ابھی اشارہ فرمایا کہ بھی آیا جو تفتیش کے حوالے سے معاملات کہاں پہنچے گی بات؟ پولیس آفیسر ہمارے ساتھ تھے,
وہ اب دیکھیں کہ ہم کس معاشرے کے باسی ہیں کہ ایک انویسٹیگیٹنگ آفیسر ٹیم کا جو ہیڈ ہے وہ بھی الفاظ کے چناؤ میں اتنا محتاط ہے کہ وہ آن ایئر بات نہیں کر سکتا. اب تفتیش میں کتنے مراحل ہوں گے کہ جہاں پہ ظالم جو ہے وہ خود ہی مظلوم کا ٹھیکیدار بھی بن گیا اور اس نے آ کے مقدمہ بھی درج کرا دیا. فرسٹ انفارمیشن رپورٹ سر جو ہوتی ہے وہ ایک وقوعے کی اطلاع دینے کی ہے. میں اس حد تک اپریشیٹ کرتا ہوں پولیس کو کہ انہوں نے اس مستغیث کو اس بنیاد کے اوپر یہ نہیں کہ ایگزونوریٹ کر دیا کہ بھی مدعی مقدمہ یہ ہے. انہوں نے تفتیش میں جب چیزوں کو انرتھ کیا ہے تو اس میں جو گناہ گار تھے اس کو ہاتھ ڈالنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. اب دیکھیے ہوتا کیا ہے, عورت جب ایک وکٹم ہے نا سر, تو اس کے جو لواحقین ہیں کسی سٹیج کے اوپر جا کے ان کا جو جھکاؤ ہے وہ بھی میل ڈومیننٹ سوسائٹی کا ہم ایک جو کہ ذکر کرتے ہیں تو اس کی طرف بڑھ جائے گا. یہ جو بیچاری وکٹم ہے نا, یہ مسرت آپا جیسے جو لوگ ہیں, یہ ان کے ہاتھوں میں تو کوئی اپنے کچھ جو زندگی کے دن باقی رہ گئے ہیں ان کو ایک گریسفلی گزارنے کی کوئی شاید ایک اس کے پاس آپشن موجود ہے. ورنہ اب یہ فیملی سے نہ اپنے پیدا کرنے والوں سے اور نہ یہ جن کے حوالے ہوئی تھی وہاں پہ یہ محفوظ نہیں ہے. اور وہاں ایکسیپٹنس بھی نہیں ہوگی, نہیں ہے نا سر. اب تفتیش کا اور عدالتی نظام کا دو چیزیں ہیں سر, ایک ہے قانون کا وجود, دوسرا ہے قانون کا نفاذ, اور تیسرا عنصر جو ہے آیا ہم من حیث القوم قانون کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں. ہم تو قانون کے اوپر اتنے سخت ہیں کہ مجھ سے اگر کوئی راہ چلتے ہوئے کوئی ریاستی ادارے کا نمائندہ میری شناخت پوچھ لے تو میں اس پہ غصے میں آ جاتا ہوں, میں سیکھ پا ہو جاتا ہوں. میں کہتا ہوں تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی. میں پھر ویڈیو بنا کے اس کو اپلوڈ بھی کر دیتا ہوں کہ میری بےزتی ہونی تھی, میں نے نہیں ہونے دی, میں نے اس کو ذلیل کیا. یہ بات ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ جتنے مقدمے ہم نے دیکھے نا ابھی تک, یہ مقدمہ تو بڑا ہی معصومانہ ہے کہ تذاب, میں اللہ معاف کرے میں اس کو معصومانہ کہہ رہا ہوں, ہم نے تو ریپ کیسز کے اندر, مرڈر کیسز کے اندر وہ معافی ہوتے دیکھی ہے. یہاں پہ الٹیمیٹ سینیریو کے اندر اس کے خاندان نے خاتون کے آدمی کے خاندان کے ساتھ کچھ لین دین کرنا ہے, وہ معاملہ مقدمہ واپس ہونا ہے, سب نے واپس آ جانا ہے. جو وکٹم رہے گی ساری زندگی وہ صرف یہ بچی ہوگی. یہ لین دین کرنے والا آدمی جو ہے وہ خود مجرم ہے. وہ کہے گا جی میں اس کو واپس لے لیتا ہوں. ان کے پاس رکھنے کو کھانے کو نہیں ہے, وہ کہنے کے چل تو انی صحیح جا کے رہتے صحیح ہوتے. ڈاکٹر صاحب یہ معاشرے میں جو قدریں ہیں, جو ویلیوز ہیں, ان کو بحثیت ڈاکٹر کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں یہ جو نارمز ہیں, ٹریڈیشنز ہیں, ہمارے یہاں پہ ہم نے اتنا زیادہ یہ جو لڑکی والی سائڈ ہوتی ہے نا اس کو تو اتنا ویکینڈ سمجھا جاتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ کہ اگر کوئی لڑکی کسی اچھی فیملی سے بھی بلانگ کرتی ہے اسٹل اس کو ایک ویکینڈ پہ ہی رکھا جاتا ہے کہ نہیں, وہ جیسے شادی ہوتی ہے نا تو پیرنٹس ایک میسج کنوے کرتے ہیں اپنی بیٹی کو کہ بیٹا اس گھر سے وہ پرانی ایک وہ روایت چلی آ رہی ہے کہ ڈولی جا رہی ہے, جنازہ ہی آنا. وہ جو چیز اب یہ جو بات ہے نا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ڈولی اور جنازے والی یہ بات تو مجھے اتنی تھکی ہوئی بیچاری لگتی ہے, کیونکہ اب تو ہم نے قاتلوں کو وی بناتے ہوئے دیکھا ہے اور ہم نے پھر ان کو اس ملک کے اندر سربراہی لیتے ہوئے دیکھا ہے. اب وہ جو صورت حال ہے وہ تو پیچھے رہ گئی. وہ لیکن اس میں ہوتا ہی ہے نا کہ مجرم جب قائد بن جائے, مجرم جب آپ کا آئیڈیل بن جائے, مجرم جب وی بنا کر ہتھکڑی پہنتا ہو تو جرم ہے کہاں پہ پھر؟ دیکھیں وہ اس کی کیونکہ اس کی مینٹیلٹی یہ ہے نا یہاں پہ جب ایک ہم نے یہاں پہ جب میں اس مینٹیلٹی کو ایکسیپٹ کیوں کر رہا ہوں؟ ایکسیپٹ اس لیے کیونکہ ہم ایز اے نیشن ہم دیکھیں ہم انڈیویجول لیول پہ دیر آر ویری فیو پیپل جو کہ ہینڈ ریز کرتے ہیں, جو کہ فنگر ریز کرتے ہیں کہ دس از سم تھنگ وچ از رانگ. یہاں پہ ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں بیکاز ہم سرفیس پہ نہیں آنا چاہتے. ہم کچھ دیکھیں میں نے بہت سارے ایسے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ جہاں پہ کچھ زیادتی کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ لوگ کھڑے ہو کے ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات کی. عالیہ آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحبہ نے جو بات کی ہے نا, خدا کی قسم یہ بات میرے خیال میں اس کے اوپر اگر کوئی تعزیر لگ سکتی نا, کوئی قانون ہوتا تو میں اس کے اوپر لگا کے میں سارے لوگوں کو جیل کے اندر ڈال دیتا, چاہے وہ قوم کی قوم ہو.
جی ٹی روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, بچے 6 جو ہیں وہ سڑک پہ ہیں, 1122 کو فون کوئی نہیں کر رہا. میں خود گاڑی چلا رہا تھا, میں آن دا ادر سائڈ آف دا روڈ تھا, میں ادھر جا کے فون کیا 1122 کو. 1122 7 منٹ میں جی ٹی روڈ پہ پہنچی. یہ بڑا سلام ہے 1122 کو, دنیا میں اتنی فاسٹ سروس نہیں ہے, لیکن ان 7 منٹوں کے اندر یقین کریں سوائے ویڈیوز کے اور کچھ نہیں بنا. عالیہ برنی, جس معاشرے میں بے ظرفی, بے ضمیری ہو اتنی زیادہ کہ تکمیل تو چھوڑ دیجئے, عزت بھی چھوڑ دیجئے, غیرت بھی چھوڑ دیجئے, جہاں پہ زندہ رہنا عورت کا اتنا گھنونا عمل ہو جائے کہ اس کو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا اسی شخص کے ساتھ جس نے جرم کیا ہے, تو پھر آپ کے ادارے ہی آباد ہوں گے اور کیا ہوگا. بلال بھائی, شیلٹر پہ روزانہ جانے کتنی بچیاں آتی ہیں, 8-10 کیسز آنے ڈفرینٹ حوالوں سے, ڈومیسٹک وائلنس ہے یا تیزاب کے کیسز ہیں یا جو بھی ہیں, آنا معمول کی بات ہے. اب میں اس وقت جو بات کہنے جا رہی ہوں نا وہ بالکل سچ ہے, اور یہ میری خواہش یا میری مرضی سے نہیں ہے, یہ وہ ہے جو معاشرے نے عورت کو بنا دیا. عورت اب بہت باخبر ہو گئی ہے, اس کو اپنے حقوق کا بہت پتہ چل گیا ہے اور اس پہ بہت زیادہ بات بھی ہو رہی ہے. عورت اس وقت اپنی مدد آپ کے تحت کھڑا ہونا چاہ رہی ہے. یاد رکھیے گا وہ اس سے پہلے اپنے محرم رشتوں کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی اور ان کے کندھے پہ کھڑی ہو جاتی تھی اور بہت خوش ہوتی تھی کہ میں گھر میں بیٹھی اپنے شوہر کے کندھے پر کھڑی ہوں تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. آپ نے عورت کو اس مقام تک پہنچا دیا, جیسے میں نے کہا نا کہ پگڑیاں, عزتیں سب عورت کی جھولی پہ. عورت اتنا بوجھ اٹھانے کی متحمل نہیں ہو سکتی, وہ ایک انسان ہے, اور مرد کو, معاشرے کو, سب کو. پہلے ایک جملہ ادا کر دوں تاکہ اطمینان ہو جائے سننے والوں کو کہ مرد سربراہ ہے, میں ایسا مانتی ہوں. عورت جب بیاہ کے جاتی ہے دوسرے کے گھر, عورت کو زندگی میں جو پہلا مرد ملتا ہے, ایک شریف عورت, اس کے علاوہ دنیا میں کچھ نہیں دیکھتی. اور وہ عالیہ واپس آ کے آپ کی اس پہ مکمل رائے لوں گا, لیکن جو بات پوچھوں گا تمام مہمانوں سے ایک ہی سوال کروں گا کہ وہ کندھے پہ بیٹھنے والا جو ماحول تھا وہ بہتر تھا یا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے والی بات جو ہے اب یہ زیادہ بہتر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالیہ, آپ نے ایک بڑی سادہ سی بات کو بڑے آرام سے گزار دیا. آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک وقت تھا جب کہ وہ خاتون جو ہے وہ سر پہ یا کندھوں پہ چڑھ کے اپنی شناخت کراتی تھی, اب وہ وقت آ گیا کہ وہ برابر کھڑے ہونے کو ہی اپنا حق سمجھتی ہے, یا یہی ایک معاشرہ آ گیا, یا حاکم اور محکوم کا شاید فاصلہ ختم ہو گیا. تو آپ بحیثیت خاتون کے, بحیثیت بیوی کے, بحیثیت ماں کے کس دور میں سمجھتی ہیں کہ جرائم کم تھے, عزت زیادہ تھی یا بہتر ماحول تھا؟ پچھلے دور میں جب ہم شوہر کے کندھے پر, لوگ ہیں, ہم نے ہمیشہ پچھلے دور کو ہی اچھا کہنا ہے. بھائی وہ اچھا تھا, میں کسی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ نہیں بول سکوں گی. وہ پچھلا دور جب ہم شوہر کے کندھے پہ کھڑے ہوتے تھے اور مائیں کہتی تھی کہ زندہ گئی ہو اور اس کے بعد وہاں سے زندہ نہیں واپس آنا, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ شوہر ظلم ڈھائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی بھر تمہارا ساتھ دے گا, تمہارے لاڈ اٹھائے گا. عورت شادی سے پہلے اپنے باپ سے لاڈ اٹھواتی ہے اور شادی کے بعد شوہر کو دیکھتی ہے لاڈ اٹھانے کے لیے. میں اپنے مرد بھائیوں کو یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں بہت عزت, احترام اور بہت احتیاط کے ساتھ, آپ نے اس کو اپنے پیچھے بھی نہیں کھڑے ہونے دیا. آپ نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا وہ کیسز ہم دیکھ رہے ہیں. عورت کو کمزور سمجھنے والا, اس کو اپنے ذہن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. عورت کمزور نہیں ہے, عورت میں کیونکہ قربانی کا جذبہ زیادہ ہے اس لیے وہ اپنے آپ کو پیچھے رکھتی ہے. اس وقت عورت جس سمت چل پڑی ہے, یہ کیا جو انسان نہیں سمجھتے نے, کیا وہ برداشت کر پائیں گے کہ وہ کہیں ان سے سبقت لے جائے گی؟ پھر سوسائٹی کا کیا انجام ہوگا؟ عورت کو کسی فیلڈ میں آپ دیکھ لیجئے مرد سے کہیں کم نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو بنایا ہی انسان ہے نا. جتنا عقل, جتنی سمجھ اس کے پاس, بلکہ عورت کے پاس کچھ اضافی خوبیاں ہیں, اور ان اضافی خوبیوں میں سے ایک سب سے بہترین خوبی قربانی کی ہے. آپ اگر اس کی قربانی کو اتنا عاجز کر دیں گے تو وہ, اگر آج کے دور کی عورت اس صلاحیت کو استعمال کرے گی, آنے والی نسل, میری بیٹیاں, میری اگلی نسل, وہ سمجھے گی کہ اگر ہم ناکام ہو گئے تو وہ اس چیز کو نہیں اپنائیں گی. دوسری بات, 2 چیزوں سے عورت کو تحفظ ملتا ہے. بلال بھائی ایک بات, آپ نے جو بات قربانی والی کی, یہ بات جو ہے وہ میں تو ذاتی طور پہ بحیثیت ایک استاد کے, بحیثیت ایک آدمی کے, میں تو یقین کیجئے یہ پبلکلی کہتے ہوئے بھی ڈروں گا کہ یہ بات میرے منہ سے بھی نکل سکتی ہے, کیونکہ اب تحریکیں اتنی زیادہ چل گئی ہیں.
بلال آپ بھائی کو ایک بات لگتا کہنے ہے دیں کہ گے، اس ایک بات کی زمانے اجازت میں ہے؟ کچھ جو تبدیلی آئی ہے ظلم کرنے کی مرد کی عورت پہ، خاص طور پہ یہ میں تضاد کی بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے، کوئی وقفہ آیا تھا، یہ مسلسل اسی طرح ہوتا چلا آ رہا ہے؟ تبدیلی یہ آئی ہے کہ رپورٹنگ ہو رہی ہے، جہاں پتہ پہ چل رہا ہے اب۔ پتہ چل رہا ہے. اس میں شاید عالیہ کی جو بات ہے وہ اس کو تقویت دیتی ہے کہ عورت کے اندر اتنی ہمت آئی ہے کہ وہ اپنے ساتھ ظلم جو ہو رہا ہے اس کو وہ اس Voice کی کرے۔ وائس کرتی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ حقوق ہم اس وقت ہی مانگتے ہیں خواتین، اور اچھی بھی لگتی ہیں اس وقت جب وہ اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالیں، اور وہ ذمہ داریاں ان کو چاہے ایز اے ماں، ایز اے بیوی، ایز کسی بھی رشتے میں ہو، اس کو وہ بہترین طرح سے ادا کریں اور پھر ڈٹ جائیں. پھر وہاں پر آپ کے اندر مضبوطی بھی آتی ہے. اور پھر جو ظلم ہوتا ہے اس کے لیے تو بہت صاف کہا گیا ہے، بیلنس رکھنے کے لیے اگر آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کا ہاتھ روکیں، زبان سے کہیں، یا سب سے کمزور جو طریقہ کار ہے وہ یہ کہ اس کو دل میں ہی برا مان لیں. ہم لیکن میری تو انفارچونیٹلی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، میں تو چلا جاتا ہوں نماز پڑھنے، میرے پاس کا وقت نہیں ہوتا یہ کام سارا کرنے کا. سو میری طرف سے تو آپ پہلی معذرت قبول کر لینا. ہم نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ایک کمزور مرد ہیں. اگر آپ یہ معذرت مجھے دے رہے ہیں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے، خرابی ہو رہی ہے، کیوں نہیں ہم تو محلے میں نہیں اٹھاتے، ہم کہتے ہیں میں نے پروٹیکٹ کرنا ہے، میرا دروازہ بند ہو جائے، باہر جو مرضی ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو ہمیں اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا پڑے گا. اور اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے اگر ہم عورتوں کی تعلیم کے اوپر توجہ دیں، کیونکہ تعلیم کا فقدان اور مذہب سے دوری، یہ دو چیزیں بہت یہ امپورٹنٹ نہ ہونے والی باتیں ہیں قدیر بھائی. نہیں، یہ ہو سکتی ہیں. اس میں بلال بھائی میں تھوڑا سا بڑے ادب سے عرض کروں کہ جو اگر ہم اس کو تقسیم کریں جینڈر حوالے سے، جو مردوں کی اجتماعی دانش ہے، ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں اس میں عورتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے اس آواز کو بڑے توانا انداز میں دیکھا ہے. یہ نہیں ہے کہ بھی اب عورت اگر اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہے تو مرد ایک مخالف لائن میں جا کے کھڑا ہو گیا ہے. مرد نے کوئی میچ نہیں ڈالا. جو جسٹیفائڈ ڈیمانڈز ہیں عورت کی وہ کسی بھی شکل میں ہیں. مجھے نہیں کوئی نظر آیا کہ کوئی سینسیبل آدمی جو ہے وہ اس کے خلاف کھڑا ہو. تھوڑی سی میں بات مکمل کر دوں. ہم جب اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کی بات کرتے ہیں نا سر، تو اس کا ایک مطلب یہ ہم لیتے ہیں کہ بھی معاشی طور پہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا، اکنامکل انڈیپینڈنٹ ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ایک امر واقعہ ہے کہ رشتے جو ہیں وہ ہمارے جیسے معاشرے میں یا ایون ورلڈ وائڈ بھی معیشت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب اگر عورت جو ہے وہ معاشی طور پہ مستحکم ہوگی ہے تو لا محالہ اس کا گھر کا فائدہ، خاندان کا فائدہ، ملک کا فائدہ، سب کا فائدہ. مطلب کتنی جہالت کی بات ہے کہ 50% کو آپ کہیں کہ کماوی نہ. ہاں، لیکن اس میں یہ دیکھنا ہے کہ بھی ہم نے کچھ ایک ارتقائی سفر طے کیا ہے. ہم اس سوسائٹی کے باسی ہیں جہاں پہ عورت کو وراثت دینے میں لیت و لال سے کام لیا جاتا تھا، ایکسکیوزز نکالے جاتے تھے. لیکن ابھی شعور بڑھ رہا ہے. ہمارے ساتھ ہم 2 مرد اگر بیٹھے ہیں تو پروگرام میں 3 خواتین ہیں ماشاءاللہ، اور وہ ہم سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں، زیادہ تگڑی بات کر رہی ہیں. تو یہ کوئی بہت زیادہ جملہ کہوں، یقین کریں وہ آپ نے یاد دلایا تو یاد آیا کہ 3 خواتین ہیں. کیونکہ کبھی اس طرح سے نا، یقین کریں میں پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، کبھی سوچنے کی بات نہیں آئی کہ خواتین ہیں، ہم برابر ہیں. مجھے تو کبھی یہ بھی نہیں پتا چلا کہ ہم مرد ہیں اور یہ عورت ہیں. میں یہ بات بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں آپا کے پاس بیٹھا ہوں، ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہم نے ان کے فہم سے، کردار سے ہمیشہ سیکھا. ڈاکٹر صاحب یہ جو جملہ ہے نا جو سب عالیہ برنی نے کہا ہے، یہ جملہ مجھے بڑا نا چھوا ہے. وہ کہہ رہی ہیں جناب جانا ہے تو ڈولی میں، آنا ہے تو جنازے میں. مجھے لگتا ہے کہ وہ ماں باپ ہمارے نکمے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہ نالائق تھے، وہ جاہل تھے، ان کو مثبت جملہ ہی نہیں کہنا آتا تھا. وہ نکاح بھی ایک منفی پہلو سے شروع کر رہے تھے، جنازہ آوے. وہ یہ کیوں نہیں کہہ سکتے، یا آج ماں باپ یہ اپنی بچی کو کیوں نہیں کہہ سکتے کہ ہم تجھے رخصت کر رہے ہیں تو اس گھر کی خوشیاں بانٹنے اور بنانے کے لیے جا رہی ہے. آج تک خدا کی قسم کسی کے منہ سے جملہ نہیں سنا کہ تو جا وہاں خوشیاں بانٹ اور خوشیاں بنا. یہ بات یہ ہونی چاہیے نا یہاں پہ کہ بیٹیوں کو یہ نصیحت کرنی چاہیے کہ آپ نے گھر بسانا ہے، عزت کرنی ہے اور کرانی ہے، ٹھیک ہے. انسٹیڈ آف سیئنگ دس، جب آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آ کے یہ کہتا ہے، یہ کلائنٹ آپ کے پاس آ کے یہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے ڈیورس لیے نہیں، یہ مجھے ٹائم ہی نہیں دیتا، جی مثال کے طور آپ اس کو کتنا وزن دیتی ہیں بات کو؟ دیکھیں 0 to 10 کی اسکیل پہ یہ لیجیٹمیٹ ہے ریزن؟
بالکل ڈیفینیٹلی ہے. دیکھیں جب آپ کی شادی ہوتی ہے فیمیل کی ڈیفینیٹلی نیڈس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹائم. دیکھیں باقی ساری کی ساری چیزیں وانٹس نیڈس ڈفرینس ہوتے ہیں, لیکن جو پرائمری نیڈ ہوتی ہے ایک فیمیل کی وہ ٹائم ہوتا ہے اس کے ہسبینڈ کا, ٹھیک ہے. اگر ہسبینڈ ٹائم نہیں دے رہا ہے یا ریکوائرمنٹ ہے؟ نہیں نیڈ ہے, ٹھیک, نیڈ ہے, بیسک ایک نیڈ ہے. جس کا خاوند ہی مڈل ایسٹ میں نوکری کر رہا ہے وہ تو سب سے مظلوم عورت ہوئی, حالانکہ ڈیفینس فیز 5 میں کوٹھی اسی کی ہے, گاڑیاں بھی 3 اسی کے پاس ہیں. لیکن دیکھیں اس میں نا تھوڑا سا یہاں پہ یہ بھی آ جاتا ہے, جو امریکہ جا رہے ہیں ویزا لگوا کے اور وہاں پہ ڈالر کما رہے ہیں, جی, اور جو یورپ پہ جا رہے ہیں جو پیسہ کما کے آ رہے ہیں, تو پھر وقت کس کی ضرورت ہے؟ یہ بڑا کمپلیکیٹڈ بات ہے ڈاکٹر صاحب. اس میں میں ایک منٹ اس میں سے میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ وہ جو فیمیلز ہیں نا جن کے ہسبینڈ ابراڈ ہیں, ٹھیک ہے, جو لانگ ڈسٹینس پہ ہیں, ان کا یہ ہے کہ وہ جن کو ڈالرز اور جن کو وہ اپنی لائف میں بہت خوش ہیں, ٹھیک ہے. کمپلینٹ وہ کرتی ہیں آئی مین کہ جن کی بانڈنگ جن کی یہ مٹیریلسٹک اپروچ نہیں میرے خیال ہوتی. میں ہمارے جو پروفیشنلز ہیں نا ان کو بھی اپنی سوسائٹی کے ساتھ زیادہ ٹچ میں آنا ہے, ان کو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اسٹیٹسٹکس ایجاد نہیں کرنی. شریفہ بی بی, ابھی آپ کو مسرت مصباح نے کہا کہ یہ آپ کی لک آفٹر کریں گے, آپ کی دیکھ بھال کریں گی, آپ کا علاج بھی کرائیں گی. آپ اس بات سے مطمئن ہیں؟ جی بالکل. ابھی زندگی میں آئندہ کیا کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ میرا ارادہ ہے کہ میں اب کسی کو دکھ نہیں دوں گی, میں نماز پڑھوں گی, 5 شف پڑھوں گی, 5 وقت نماز پڑھوں گی اور 5 شف پڑھوں گی. میری اب آنکھیں آ جائیں میں آنکھوں سے 5 شف پڑھوں گی. تم نے کبھی زندگی میں یہ سوچا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی سزا دی ہے اس لیے کہہ رہی ہو یہ؟ نہیں, میں تو پہلے ہی 5 وقت نماز پڑھتی تھی. میں تو پھر اب کیا کرو گی؟ اب زندگی میں آگے کیا کرنا ہے؟ آگے بھی یہی کروں گی, 5 وقت نماز پڑھوں گی, ان آنکھوں سے 5 شف پڑھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. میری دعا تمہارے ساتھ ہے. میں مصباح کا بہت ہی ممنون ہوں. مصباح آپا جو ہے وہ کمال کام کر رہی ہے. اس معاشرے میں اگر اس طرح کے لوگ نہ ہوں تو یہ معاشرہ جو ہے وہ معاشرہ کہلانے کے قابل نہ رہے. لیکن بڑے ادب کے ساتھ, بڑی عاجزی کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ لوگ تجزیے جب بھی کریں تو تجزیے کرتے ہوئے تھوڑی سی یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ ہم انسان ہیں. میں نے جب شریفہ سے کہ تم آئندہ کیا کرو گی, میں یقین کیجئے صرف یہی توقع کرتا ہوں کہ وہ یہ کہتی مجھے کہ میں زندہ رہنا چاہتی ہوں, بس.